बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात चल रही थी, तो सबसे पहले अदालत के पास एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए डिफरेंट मोड इख्तियार करने का मजाज रखती है। तो अगर जजमेंट डायरेक्टर को सिविल प्रिजन में अरेस्ट कर लिया जाता है, तो जजमेंट डायरेक्टर की गिरफ्तारी की वजह से अगर उसका कोई ज़ामन आ गया था, उसने ज़मानत दी थी उसकी, तो ज़ामन फारिग नहीं हो जाता और वो ज़ामन ही रहेगा और ज़र डिग्री अदा होने तक ज़ामन जो है वो बाकायदा जजमेंट डायरेक्टर का ज़ामन ही रहेगा और वो पाबंद रहेगा। ये बात सेटल प्रिंसिपल के तौर पे डिस्कस की गई 2012 CLC पेज 679 लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है। जहाँ तक एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की लिमिटेशन के हवाले से बात चल रही थी, तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री गुजारने की जो मयाद है वो आर्टिकल 181 लिमिटेशन एक्ट 1908 3 साल तक के लिए है। और अगर दौरान मुद्दत 3 साल जो एप्लीकेशन दी है वो किसी वजह से खारिज हो जाए, तो देन उस पर सेक्शन 48 CPC 1908 अप्लाई होता है और उसकी मयाद जो है ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होकर 6 साल हो जाती है। यानी वो 6 साल की म्याद में अजराए दरखास्त जो है वो दे सकता है। याद रखिएगा कि अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की एप्लीकेशन किसी वजह से जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से खारिज हो जाती है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की एप्लीकेशन खारिज होने के बाद जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील होके अपील खारिज हो जाती है, तो देन हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस जो है उसमें रिवीजन होगी। और ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2011 MLD पेज 1541 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन करने के लिए जजमेंट डायरेक्टर की प्रॉपर्टी को अटैच करके उस प्रॉपर्टी को बजरिया पब्लिक ऑक्शन सेल करने का हुक्म दे सकती है। और इस तरह पब्लिक ऑक्शन होने से हासिल होने वाली जो रकम है उससे वो रकम जो डिग्री की ज़रे डिग्री है या जितनी रकम डिग्रीदार जो है हासिल करने का मुस्तहिक है, वो डिग्रीदार को अदा करने का हुक्म दिया जाता है। बकिया रकम जो बाकी रह जाती है उसमें से जो अखराजात हैं वो अखराजात माइनस कर दिए जाते हैं और जो रकम भी बकाया बचती है वो जजमेंट डायरेक्टर को वापस कर दी जाती है। अब पब्लिक ऑक्शन के हवाले से जो मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 हमें गाइडेंस दे रहा है वो आर्डर 21 रूल 64 से लेके रूल 96 तक एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसकी पब्लिक ऑक्शन को रिलेट कर रहा है। अब बगर्ज नीलाम अदालत जो है वो कुर्क शुदा जायदाद जो अटैच जायदाद है उसका इश्तिहार जारी करेगी और वो इश्तिहार जो है वो किसी सरकारी गज़ट के अंदर, किसी अखबार के अंदर या किसी इश्तिहार के तौर पर शाया करेगी। और इश्तिहार के इजरा से पहले जजमेंट डायरेक्टर और डिग्री होल्डर को नोटिस जारी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी और उस नोटिस के अंदर पब्लिक ऑक्शन की डेट और प्लेस, किस तारीख को और किस मकाम पर होगी वो पब्लिक ऑक्शन, ये उनको मुतला किया जाएगा और इश्तिहार की मुनासिब तौर पर उसको पब्लिसाइज किया जाएगा। और जो जायदाद नीलाम की जानी
مطلوب ہے وہاں پر بھی وہ اشتہار جو ہے وہ چسپاں کیا جائے گا، اور اشتہار مختلف اہم جگہوں پہ لگا دیے جائیں گے، اور اگر جو جائیداد زیر نیلام ہے اس کے اوپر کوئی لینڈ ریونیو ادا ہونی ہے تو اس اشتہار کی ایک نقل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے دفتر کے باہر بھی نمایاں طور پر چسپاں کر دی جائے گی، اور اشتہار میں جائیداد زیر نیلام سے متعلق جو معلومات ہیں، مثلا جائیداد کی تفصیلات، اگر کوئی لینڈ ریونیو اس جائیداد کا رہتا ہے تو اس کی تفصیلات، جائیداد کے اوپر کوئی کفالت ہے، کوئی بار ہے تو اس کا ذکر بھی کر دیا جائے گا، اور زر ڈگری ہے جو جس کے عوض اس پراپرٹی کو، اٹیچ پراپرٹی کو نیلام کیا جا رہا ہے، اس کو درج کیا جائے گا، اور مالیت اور حیثیت جائیداد جو ہے جس کو نیلام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی معلومات ہے تو وہ اس اشتہار پہ درج کی جائے گی۔ جہاں تک جائیداد منقولہ کا معاملہ ہے تو جائیداد منقولہ کا نیلام اشتہار نیلام سے 15 دنوں کے اندر، اور جائیداد غیر منقولہ کا نیلام اشتہار جو ہے وہ نیلام سے 30 دن کے اندر جو ہے نہیں ہوگا۔ اگر زر ثمن کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے اور ایسے وقت میں زر ثمن جو ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا تو دین رول 87 جو ہے آرڈر 21 کا، اس کے تحت دوبارہ اشتہار دینا ہوگا، اور اگر کوئی مناسب وجوہات ہیں تو نیلام جو ہے وہ منسوخ بھی، ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی نیلام میں التوا آ گیا ہے اور وہ 7 دن سے زیادہ ہے تو دوبارہ اشتہار جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ اور اگر کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں نیلامی جو ہے وہ روکی بھی جا سکتی ہے، مثلا زر ڈگری کو عدالت میں اگر جمع کروا دیا جائے، اگر زر ڈگری اور اخراجات جو ہیں وہ نیلام کرنے والے کو ادا کر دیے جائیں، اور اگر کسی فریق کی کوتاہی سے نیلام نہ ہو سکے تو دوبارہ نیلام کے اخراجات ایسا فریق جس کی کوتاہی سے وہ معاملہ ہوا ہے وہ ادا کرے گا، اور اگر جائیداد زیر نیلام جو ہے وہ پیداواری ہو تو فصل بغیر کاٹے موجود ہو، دین پبلک آکشن اسی جگہ کے اوپر جہاں پر وہ فصل بغیر کاٹے موجود ہے وہاں پر ہی نیلام ہوگا، اور اگر فصل جو ہے وہ کاٹ لی گئی ہے تو اس جگہ پر دین نیلام ہوگا جہاں پر وہ فصل کاٹ کے رکھی گئی ہے، اور فصل کو جمع کرنا اگر مقصود ہے تو جمع کرنے تک نیلام جو ہے وہ اڈجرن بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی انٹرسٹڈ پارٹی کی اپلیکیشن آ جاتی ہے دین اس اپلیکیشن کے اوپر منڈی لگنے تک یا کوئی خاص بازار لگنے تک نیلامی جو ہے وہ اڈجرن بھی کی جا سکتی ہے۔ جائیداد زیر نیلام جو ہے عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ بذریعہ بروکر فروخت کرنے کا حکم دے سکتی ہے، اگر جائیداد جو ہے وہ دستاویزات نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے اوپر مبنی ہے، اگر کسی کمپنی کے یا کسی کارپوریشن کے کوئی شیئرز ہیں۔ اس کے بعد ججمنٹ ڈیٹر اگر عدالت کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ جائیداد کو کرایہ پر دینے، لیز پر دینے، مورٹگیج پر دینے یا خانگی تقسیم کرنے کے ذریعے زر ڈگری جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، دین عدالت کے پاس پار ہے کہ وہ ججمنٹ ڈیٹر کو مہلت دے سکتی ہے اور اس نیلامی کو مؤخر کر سکتی ہے۔
اس کے بعد اگر جائیداد زیر نیلام کوئی ایسی ہے جو جلد خراب ہونے والی ہے، کوئی فصل ہے یا کوئی پھل ہیں، تو 15 روز سے پہلے بھی نیلامی فوری طور پر کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک نیلام میں حصہ لینے والے اور بولی دینے والے کا تعلق ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ نیلامی کے اندر حصہ لے سکتا ہے اور بولی دے سکتا ہے۔ نیلام میں صرف بولی مکمل ہونے سے، جو خواہ زیادہ سے زیادہ ہو یا کم سے کم ہو، وہ بولی دہندہ کے لیے کوئی رائٹ کریٹ نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ بات 2004 SCMR پیج 1956 کے اندر اس کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا۔ اب CPC 1908 جو ہے کچھ لوگوں کے اوپر نیلام میں حصہ لینے، نیلام میں بولی دینے سے جو ہے وہ روک دیے گئے ہیں۔ جو ڈگری دار ہے یا نیلام کا ذمہ دار کوئی عہدیدار ہے، اگر عدالت سے انہوں نے اجازت نہیں لی دین وہ بولی نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر عدالت نے اجازت دے دی ہے تو دین ڈگری ہولڈر جو ہے وہ نیلامی کے اندر حصہ لے سکتا ہے، بولی دے سکتا ہے۔ ڈگری دار اگر ایگزیکیوٹنگ کورٹ سے اس قسم کی اجازت طلب کرتا ہے تو عدالت مناسب وجوہات کی بنا پر ڈگری دار کو بولی میں حصہ لینے اور جائیداد زیر نیلام خریدنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو ڈگری ہولڈر ہے اس نے عدالت کی اجازت کے بغیر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس پبلک آکشن میں حصہ لیا ہے اور جائیداد زیر نیلام خریدی ہے، تو عدالت ججمنٹ ڈیٹر یا انٹرسٹڈ پارٹی کسی کی اپلیکیشن کے اوپر بھی اس پبلک آکشن کو منسوخ کر سکنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اور جہاں نیلام کنندہ کی ذمہ داری ڈگری دار سر انجام دے رہا ہو، یعنی اسے ریسیور مقرر کر دیا گیا ہو اس پراپرٹی کا، اور نیلام کی تمام کارروائی اس ڈگری دار کی سرپرستی میں ہو رہی ہو، اس کی نگرانی میں ہو رہی ہو، تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قطعی صورت اس نیلامی میں حصہ نہیں لے سکتا، اس نیلامی میں بولی نہیں دے سکتا، اس جائیداد کو خرید بھی نہیں سکتا ہے اگر نیلام کنندہ کی ذمہ داری ڈگری ہولڈر سر انجام دے رہا ہے۔ اور اگر وہ نیلامی کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی تیسرے شخص کے ذریعے حصہ لے لیتا ہے، جائیداد خرید لیتا ہے، تو ایسے نیلام کی جو لیگل ویلیو ہے وہ 0/0 ہے۔ اور اگرچہ کیونکہ وہ تو ریسیور ہے، وہ تو آپشنل ہے، اگر آپشن ہو رہی ہے تو اس کے زیر نگرانی ہو رہی ہے، وہ اگر عدالت سے اجازت بھی لی ہے دین بھی بار ہے اس کے اوپر کہ وہ قطعی صورت جو ہے اگرچہ ڈگری دار نے ریسیور ہوتے ہوئے عدالت سے اجازت ہی حاصل کیوں نہیں کر لیا، تو اس کی لیگل ویلیو 0 ہے۔ ایسا نیلام جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ منسوخ ہوگی ایسی نیلامی جو ہے۔ اور عام حالات میں جب نیلام کی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے، زر ثمن ادا ہونے کے بعد جو نیلامی ہے وہ قطعی ہو جاتی ہے، اور اس کا مکمل ہونا جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ جب نیلام کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہیں آئی تو نیلامی جو ہے وہ قطعی صورت اختیار کر جاتی ہے، فائنلٹی حاصل کر لیتی ہے۔ نیلامی کے خلاف کوئی اپلیکیشن آئی اور وہ خارج ہو گئی اپلیکیشن، دین وہ نیلامی جو ہے وہ فائنلٹی حاصل کر لیتی ہے۔ عام حالات میں پبلک آکشن مکمل ہونے پر فائنلٹی حاصل کر لیتا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ اشتہار یا دیگر کارروائی کے اندر کوئی معمولی بے ضابطگی پائی جاتی ہے، دین پبلک آکشن جو ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے اس پبلک آکشن کی وجہ سے کوئی انجری ہوئی ہے، کوئی مضرت ہوئی ہے، تو وہ ذمہ دار شخص کے خلاف ایسی لیگل انجری کے بنا پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ اس پبلک آکشن میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ہرجانے کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔
اور کچھ قانون کے اندر ایسی صورتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے نیلام جو ہے، پبلک آکشن جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی جائیداد غیر منقولہ جو ہے وہ فروخت کی گئی ہے اور ڈگری دار یا کوئی دوسرا شخص جو جائیداد کے زر نیلام کی تقسیم جو ہے اس میں حصہ رکھتا ہے، اس نے کوئی اپلیکیشن دی ہے کہ اشتہار جو تھا نیلام میں یا نیلامی کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے، نیلامی کی جو کارروائی ہے وہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت تھی، دھوکہ یا فریب ہوا ہے، ایسے شخص کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو اب ڈگری دار یا کوئی دوسرا شخص جو جائیداد کے زر نیلام کی تقسیم رسدی کے اندر حصہ لیتا ہے اور وہ اپلیکیشن گزارتا ہے، دین ایسی نیلامی کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اور عدالت جو ہے جب اس میں اپلیکیشن آتی ہے تو اس کی باقاعدہ ہیئرنگ سے پہلے درخواست گزار کو زر ثمن جو نیلامی کا تھا اس کا زر ثمن عدالت میں جمع کرانے یا اتنی رقم کا شورٹی عدالت میں فراہم کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ اور ان حالات میں اگر معقول وجوہات سامنے آ جاتی ہیں کہ کوئی دھوکہ فریب کیا گیا ہے اشتہار کے اندر یا پروسیڈنگز کے اندر، دین ایسی صورت میں نیلامی جو ہے وہ منسوخ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ڈگری ہولڈر نے از خود یا کسی اور شخص کے ذریعے سے عدالت کی اجازت کے بغیر نیلامی کے اندر حصہ لیا، بولی دی اور جائیداد زیر نیلام جو ہے اس کو اگر اس نے خرید لیا ہے تو عدالت ایسے نیلامی کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ڈگری دار بطور ریسیور ہو تو اس کے نیلام میں حصے لینا سے اس نے عدالت سے اجازت بھی لی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ریسیور تھا، اگر تمام کارروائی جو نیلامی کی ہے وہ اس کے زیر نگرانی ہو رہی ہے تو اگر ایسی صورت سامنے آتی ہے تو ایسی نیلامی جو ہے وہ منسوخ کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر پبلک آکشن کی کارروائی سے پہلے کسی شخص نے جائیداد جو زیر نیلام ہے اس میں کوئی اپنا رائٹ یا کوئی انٹرسٹ حاصل کیا ہو تو مناسب شرائط کے تحت عدالتی احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے جن میں رقم کی ادائیگی کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے، ایسا شخص عدالت کو نیلامی کی منسوخی کی اپلیکیشن دیتا ہے اور مناسب جو ہے وہ ریزن دیتا ہے، اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے، اپنا حق بتاتا ہے، اور کوئی بھی جو شرط عدالت دیتی ہے، فرض کریں وہ کہتی ہے عدالت رقم کی ادائیگی تو وہ ادا کر دیتا ہے، دین عدالت ایسی نیلامی کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ البتہ صرف اسی وجہ سے ایک بات آ جاتی ہے کہ جناب رقم فروختگی جو تھی نیلامی کے اندر بہت کم رکھی گئی تھی، اس وجہ سے نیلام جو ہے وہ منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2005 CLC پیج 1368 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور جائیداد کے نیک نیت خریدار، جائیداد کا جو بونا فائڈی پرچیزر ہے، اس کا عذر بغیر شہادت لینے کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بونا فائڈ پرچیزر آ جاتا ہے پراپرٹی زیر نیلام کا تو اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہے، اس کی دستاویزی شہادت ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2006 CLC پیج 144 کے اندر۔ اور نیلام گرہندہ جو ہے اس کے رائٹس جو ہیں وہ جو عذرات لیے جاتے ہیں، جو بھی پراپرٹی کی ایگزیکیوشن میں عذرداریاں دی جاتی ہیں، ان کا فیصلہ عذرداریوں کے فیصلے
ہو جانے کے بعد جو ایگزیکیوشن کی پروسیڈنگز ہیں ان کے تابع ہوتی ہیں، اور ان عذرداریوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا جو ہے وہ عدالت کے فرائض کے اندر شامل ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2003 CLC پیج 646 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ CPC 1908 آرڈر 21 رول 66 جو ہے، جو اشتہار پبلک آکشن کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے، اس کی جو شفافیت ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اگر جو منادی کے لیے، آکشن کے لیے جو اشتہار دیا جاتا ہے اگر وہ کلیئر نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو نیلامی ہے وہ جو ہے وہ دھوکے اور فریب پہ اگر مبنی ہے تو اس کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2016 CLC پیج 204 کے اندر۔ جو ڈگری ہولڈر ہے اس کے حقوق کو ججمنٹ ڈیٹر کے حقوق پر ترجیح نہیں دی جانی چاہیے۔ بنیادی طور پر جو ڈگری ہولڈر ہے اس کا جو میٹر ہے وہ زر ڈگری تک ہے۔ اگر ججمنٹ ڈیٹر کسی طریقے سے زر نیلام دے دیتا ہے، عدالت میں جمع کروا دیتا ہے، تو دین جو ہے وہ قطعی صورت اس پہ انسسٹ نہیں کر سکتا، ریزسٹنس اس کی نہیں ہو سکتی کہ لازمی اس نے پراپرٹی کو ہی اٹیچ کروایا ہے جس کو اس کی نیلامی ہوگی، بلکہ اس کے جو رائٹس ہیں ان کو سپرسیڈ نہیں کیا جائے گا ججمنٹ ڈیٹر کے اگر وہ اس کی ایگزیکیوشن کر دیتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2015 CLD پیج 464 کے اندر۔ اور ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے جو کارروائی ہے، اگر کوئی کسی قسم کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تو وہ نوٹس جو ہے وہ دوبارہ جاری کیا جائے گا، اور جب تک نوٹس نہیں ہوگا اس وقت تک اس پروسیڈنگز کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2015 SCMR پیج 148 کے اندر۔ اور جہاں بھی ایگزیکیوٹنگ کورٹ کی طرف سے کوئی پبلک آکشن اٹیچ پراپرٹی کی جاتی ہے تو اس میں کم از کم قیمت کا تعین کیا جانا مینڈیٹری ہے، اور اگر کم از کم قیمت کا تعین نہیں کیا جاتا تو ایسی نیلامی جو ہے وہ قابل منسوخی ہوگی۔ یہ بات PLD 2014 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 283D کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور پبلک آکشن کی جو کارروائی ہے اس میں نیلامی کی رقم میں کوئی بے ضابطگی یا دھوکہ یا فریب کیا گیا ہے تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ مجموعہ ضابطہ دیوانی آرڈر 21 رول 90 کے تحت نیلامی جو ہے اس کو کالعدم یا منسوخ قرار دے سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2014 MLD پیج 646B کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اگر کسی پبلک آکشن کے ذریعے جو سیل کی گئی ہے اس میں آرڈر 21 رول 66 کے اندر جو پبلک آکشن کے اشتہار کے جو مینڈیٹری جو ضروریات ہیں، جو لازمی اس اشتہار کا حصہ ہونی چاہیے، جو لوازمات ہیں، اگر ان کو پورا نہیں کیا جاتا تو ایسی صورت میں جو پبلک آکشن کی گئی ہے وہ غیر قانونی ہوگی اور اس کو منسوخ بھی کیا جائے گا۔ یہ بات PLD 2013 سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 430B کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر وہ پراپرٹی جس کو اٹیچ کر کے آکشن کی جا رہی ہے اگر وہ مورٹگیج پراپرٹی ہے تو ہر مورٹگیج پراپرٹی جو زیر نیلام ہے اس کی کم از کم قیمت جو ہے وہ مقرر کرنا ضروری نہیں ہے،
یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے PLJ 2014 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 645 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اگر جو جائیداد زیر نیلام ہے اس کی قیمت اشتہار کے اندر اس کا تعین نہیں کیا گیا ہے، تو جب قیمت کا تعین ہی نہیں کیا گیا، کم از کم قیمت ہی نہیں رکھی گئی، اور تو ایسا اشتہار جو ہے وہ غیر قانونی ہوگا، اور اس کی بنا پر جو نیلامی کی گئی ہے اس کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2013 سندھ ہائی کورٹ پیج ہے 430D کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ جہاں تک معاملہ ہے پبلک آکشن کی ڈیٹ کا، تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے وہ پبلک آکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2005 CLC پیج 11 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اب ایک کیس سامنے آتا ہے کہ جو اشتہار دیا گیا پبلک آکشن کا، اس اشتہار میں مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کی آرڈر 21 رول 66 رول 84 اور رول 85 جو ہے ان کی جو تفصیلات ہیں، جو لوازمات ہیں، وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس نیلامی کے اشتہار کو غیر قانونی قرار دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر نیا اشتہار جاری کرنے کا جو ہے آرڈر جاری کیا گیا تھا، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2013 سندھ ہائی کورٹ پیج 430E کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جہاں تک اشتہار کا تعلق ہے پبلک آکشن کی، تو آرڈر 21 رول 66 کے جو لوازمات ہیں وہ صرف اور صرف اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے نہیں ہیں، بلکہ موویبل پراپرٹی بھی اسی زمرے میں آئیں گے، اور موویبل پراپرٹی کی تمام جو ڈسکرپشن ہے اس اشتہار میں وہ دی جائے گی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLJ 2014 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 645 کے اندر۔ اور اگر پبلک آکشن کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے لیکن نیک نیتی کے ساتھ، اور اس میں بدعنوانی، دھوکے اور فریب کا عنصر نہیں ہے، دین پبلک آکشن جو ہے وہ منسوخ نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بات 2015 CLC پیج 11 کے اندر اس کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا، ایک اپیل کیسز میں 2007 کا ایک کیس سامنے آتا ہے، اور یہ بات سیٹل پرنسپل ان سیول لا میں کا درجہ حاصل کر گئی ہے اس کیس لا کی پوائنٹ آف ویو سے، کہ جب پبلک آکشن کنفرم ہو گئی ہے، سیل کنفرم ہو گئی ہے، رجسٹرڈ ڈیڈ ہو گئی ہے، دین نیلامی جب کنفرم ہو کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹیشن تیار ہو کے قبضہ جو ہے وہ دائر کر دیا گیا، تو دین وہ منسوخ قطعی صورت نہیں کی جائے گی، اور اپیل کیسز میں اس نیلامی کو برقرار رکھا گیا تھا۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی NLR 2007 اپیل کیسز پیج ہے 832 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس میں اگر کوئی عذردار اپلیکیشن دیتا ہے نیلامی کو منسوخ کرنے کی، اور وہ جو زر نیلام ہے اس کا 5% عدالت میں جمع نہیں کرواتا، دین جو نیلامی ہوئی ہے وہ فائنلٹی کا درجہ حاصل کر جائے گی، کنفرم ہو جائے گی، اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ خارج کر دی جائے گی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے PLD 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 144 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ایگزیکیوٹنگ کورٹ جو ہے اس کو حکم برائے ادحال زر نیلام
یا سیکیورٹی داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک اپیل کیس لاہور ہائی کورٹ میں آیا تو ہائی کورٹ آف لاہور ہائی کورٹ نے 20% رقم جو ہے وہ داخل کرنے کا، جمع کروانے کا حکم دیا، دین وہ نیلامی جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے گا معقول وجوہات کی بنا پر۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 421 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب صرف یہ بات کہہ دینا کہ زر نیلام بہت کم رکھی گئی ہے، پراپرٹی کی قیمت زیادہ تھی، یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اور اس بنا پر جو نیلامی ہے وہ منسوخ نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بات 2005 CLC پیج 1368 کے اندر انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اور جب بھی نیلامی کو منسوخ کروانا چاہتا ہے کوئی بندہ اور نیلامی کو منسوخ کروانے کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے تو اس اپلیکیشن کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پر 20% جمع کروائے گا فروخت کی جو اماؤنٹ ہے، اور اس کے بعد جو اپلیکیشن دے گی اس کا کوئی طریقہ کار واضح طور پہ کہیں CPC میں موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی جو اپلیکیشن عام اپلیکیشن دی جاتی ہے عدالت میں، ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اپلیکیشن کی میعاد ہے وہ 60 یوم ہے، نیلامی کے 60 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس نے اس کی منسوخی کی جو ہے نیلامی کی منسوخی کی اپلیکیشن دینی ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے۔ 60 دن کی اس کی لمیٹیشن ہے، اور آرٹیکل 127 لمیٹیشن ایکٹ 1908 بار بار کہہ رہا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر اس نیلامی کی جو ہے اس کو منسوخ کرنے کے لیے 20% جو ہے وہ زر ڈگری آپ نے جمع کروانا ہے اور اپلیکیشن موو کر دینی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2007 YLR پیج 2831 کے اندر، اور PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 706 کے اندر بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو چند باتیں تھیں ایگزیکیوشن آف ڈگری میں جو پراپرٹی اٹیچ کی جاتی ہے اور اس اٹیچمنٹ کے بعد اس کو نیلام کیا جانا، اور اس نیلامی کے اوپر کوئی منسوخی کے لیے اپلیکیشن دینا اور اس پہ پراپر گراؤنڈ دینا، اور اپلیکیشن جو ہے وہ 60 دن کے اندر اندر دینی ہے، اور 20% تک جو ہے وہ آپ نے جو رقم ہے وہ رقم جو ہے جو فروخت کے اوپر وصول کی گئی ہے ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں وہ جمع کروانی ہوگی۔ تو چند باتیں تھیں، میں نے کہا دوستوں سے ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔